प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम कोयटा पाकिस्तान जनाब साबिक स्पीकर हुसैन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आप जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के साबिक फाउंडर मेंबर हैं। पार्लियामेंट में सेनेट के अंदर आप पार्लियामेंट्री लीडर रह चुके हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम की आप नुमाइंदगी करते थे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान की के साबिक आप सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके अलावा सेक्रेटरी इतलात हैं। इसके अलावा बहुत सारे तारफ हैं और माशाल्लाह आपका एक विजन, आपकी एक गुफ्तगू जो है पाकिस्तान के अदारों में सुनाई देती है, सुनी जाती है। और आपका एक खासा हल्का अहबाब है जो लिबरल्स और जितने भी मुकातब फिक्र के उलमा इकराम हैं वो आपको रिगार्ड करते हैं। आपकी एक बैलेंस मुतवाजन शख्सियत है। प्रोग्राम में खुश आमदीद ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च का बड़ा बवेला हो रहा है कि पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होगा। क्या लॉन्ग मार्च होगा, और अगर होगा तो क्या आपको इसका नतीजा कोई निकलता हुआ नजर आता है? जैसे पीडीएम की तारीख में बार बार इस चीज का जिक्र होता है कि हम लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, धरना करेंगे और फिर हुकूमत को गिरा कर जाएंगे, घर इस्तीफा लेके जाएंगे इमरान खान साहब से। आप कैसे इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज भाई, गुजारिश ये है कि सियासी हवालों से यकीनन एहतजाजी जद्दोजहद, लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद, धरना, ये तमाम चीज़ें माजी में भी रही हैं और इसकी रिवायात भी रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है, इस तरीके से कि एक जानिब से 2018 के इंतखाबात के बाद जहाँ पर अपोजिशन 18 के पूरे इंतखाबात को धांधली की पैदावार करार देती रही, लेकिन साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने हमारी पार्टी के फैसले के बावजूद फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए उसी में उन्होंने सदारत का इलेक्शन लड़ा। उससे बढ़कर दूसरी बात जो सामने आई है वो अजीब सी थी कि उनके लड़के ने डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ा। तो हमने ये बात की कि अगर वाकई ये असम्बली नाजायज़ है तो इसमें सदारती इलेक्शन लड़ना, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ना भी जायज़ नहीं है। उसके बाद जब आज़ादी मार्च के हवाले से नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने मौलाना को और पार्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हमने मुखालिफत की और हमने कहा कि ये दो पार्टियां अपने मामलात, अपने केसेस और अपने तमाम तर पैसा बचाने के लिए यकीनन एक हमें इस्तेमाल करेंगे। और यही कुछ हुआ कि 13 दिन हमारे वर्कर हज़ारों की तादाद में आकर बैठ गए और दोनों पार्टियों ने वादा के बावजूद उस धरने में शिरकत नहीं की। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान किया था इस धरने का, आज़ादी मार्च का, उन्होंने जाकर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के साथ मिलकर इस धरने को पार्टी से पूछे बगैर ख़त्म कर दिया, जिस पे हमारे इख्तिलाफात भी बढ़े और हमने इस पर एतराज़ भी किया कि पार्टी को बाईपास करके और नवाज शरीफ के कहने पर जो माहिर इस बारे में कि पैसा बैंक तमाशा देख, वो खुद तो नहीं आए और उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया और उसके शवाहिद भी हमें मिले जिस पे हमने इस्तेजाज किया और इसके पादाश में उन्होंने हमें पार्टी से निकालने का ऐलान किया। हालांकि सबसे मोस्ट पार्टी के अंदर जो है अंबानी अरकान में से थे 4 जिनको निकालने की बात की गई। और आज भी हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के हवाले से अपनी न सिर्फ सरगर्मियाँ जारी रखी हुई हैं बल्कि मौरूसियत के हवाले से जो एक वायरस फैल चुका है जिसमें पीपल्स पार्टी के एक अपनी ख़ानदानी जो है लोग क़यादत कर रहे हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून की, और वही वायरस JUIF में फैलने लगा था और फिर से
فیملی مراد لی جانے لگی تھی اور فیملی کے لوگ آگے رہنے لگے تھے، اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور الحمدللہ لوگ جو ہیں ہمیں اس سے مل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن کا جو نعرہ پی ڈی ایم لگا رہی ہے، سب سے پہلے انٹرا پارٹی اپنے پارٹی کے اندر بھی فیئر الیکشن کرا لے اور موروثیت کو چھوڑے، ورنہ تو راجہ ظفر اللہ، خاقان عباسی، آسان اقبال اور اس قسم کے پرانے لوگ جو ہے خواجہ آصف وغیرہ پیچھے کھڑے ہیں اور مریم صاحبہ آگے کھڑی ہیں. اسی طریقے سے رضا ربانی صاحب ہوں، اعتزاز حسن ہوں، قمر الزمان قاہرہ ہوں، یا اسی قسم کے لطیف صاحب ہوں، یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں پرانے وہ پیچھے کھڑے ہیں اور اس سے آگے آپ دیکھیں گے تو بلاول صاحب قیادت کر رہے ہیں. تو یہ جو موروثیت کے حوالے سے ایک وائرس ہے یہ بہت پھیل چکا ہے اور کورونا سے زیادہ ہماری سیاست کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے مطابق کہنے پر انہوں نے دھرنا ختم کر دیا، لیکن وہ جب دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام نے جو دھرنا دیا تھا اس وقت تو یہ بیانات آ رہے تھے کہ یہ ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے، ہمیں گارنٹی ملی ہے. بعد میں پرویز علائی نے بھی اس بات کا انکشاف کیا کہ ہمیں گارنٹر تھے ہمارے کہ استعفیٰ لے کے جائیں گے. اس ساری سیناریوں میں کیا اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت اس میں شامل تھی دھرنا کروانے میں؟ اور انہوں نے نہ صرف تضادات کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، اس کی بنیاد پر آزادی مارچ کے لیے نکلے تھے. اب جب رول آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر جا کر ان سے کہہ کر یہ رول طے کرتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کو ہٹا کر ہمیں لے کر آیا جائے یا الیکشن کرایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود رول دے رہے ہیں. یہ جو تضاد ہے، دوغلاپن ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اور 20 ستمبر 2020 کے اندر باقاعدہ تمام پارٹیوں نے بیٹھ کر ایک یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکٹرو کالج کو ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے مستعفی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دھرنا دے دیں گے اور اس وقت اٹھیں گے جب یہ حکومت ختم ہوگی. تو آپ نے دیکھا یہ فیصلہ ہوا اور پیام پاکستان کے نام سے اس پہ 26 نکات پہ دستخط بھی ہو گئے. لیکن آپ نے دیکھا جس الیکٹرو کالج کو سینٹ کے توڑنا چاہتے تھے اس میں کل پرسوں لڑائی تھی کہ چیئرمین کون بنے ہمارا اور سینٹ کا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کون بنے، یعنی جس کو توڑنا چاہتے تھے اس میں حصہ دار بننے کی بات کی گئی. قومی اسمبلی جو تھی وہ داندری کی پیداوار تھی اور اس قومی اسمبلی میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے پہنچے اور وہیں سے سینیٹر بھی منتخب ہو گئے اور پھر ضمنی الیکشن میں اسی الیکشن کمیشن کے زیر سایہ انہوں نے اس الیکشن میں بھی حصہ لیا. اور اسی طریقے سے استعفوں کا جو معاملہ تھا جو 31 دسمبر تک تاریخ دی گئی تھی وہ دسمبر بھی گزر گیا، جنوری بھی گزر گئی، اس کے بعد فروری اور اب مارچ گزر رہا ہے. اور اس میں استعفوں کے لیے کل پھر مولانا صاحب نے جب شکست فاش ہوئی اور اپنوں نے ان کے پیٹ میں پھر چھرا گھونپا اور حیدری صاحب جو ہے وہ 7 ووٹ کم لیے انہوں نے اور انہوں نے جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں لوز کیا، تو پھر مولانا نے کہا کہ استعفے دیں گے ہم. اور پھر مولانا نے جو ہی یہ بات کی 24 گھنٹے کے اندر اندر بلاول نے اس کو ویٹو کر دیا اور کہا کہ اس وقت ہم استعفے نہیں دے سکتے. اب 15 تاریخ کو جو اجلاس تھا وہ 16 کے لیے چلا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جے یو آئی کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بچے ماموں بنائیں گے اور ماموں وہ بنتے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے شہباز کی بجائے ایک نمائشی صدر بنا دیا ہے تاکہ وہ اپنے مفادات کے اصول کی بات کریں. پرانے ہمارے آزادی مارچ میں شہزاد صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ نواز شریف صاحب نے اپنے بیماری کا ڈرامہ کر کے وہ اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے اور وہاں سے بھاشن دے رہے ہیں. اور ابھی انہوں کی بیٹی نے یہ بات کی تھی کہ ایک چھوٹا سا سرجری ہے اور وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے اس لیے مجھے باہر جانا پڑے گا.
لیکن اس میں ناکامی کے بعد کل پرسوں پھر ایک نئی بات آئی ہے کہ مریم صاحبہ کی زندگی کو خطرہ ہے، جس طرح بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا، اس لیے اس کو بھیجا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو رینٹل مارچ ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو فرما رہے تھے کہ پیسہ کس کا ہوگا، پیسہ ان کا ہوگا جو پیسہ بچانا چاہتے ہیں، پیسہ ان کا ہوگا جنہوں نے پیسہ لوٹ کر وہاں پر محلات بنا دیے ہیں، پیسہ ان کا ہوگا جو وہاں بیٹھے ہیں اور رینٹل مارچ کے لیے پیسہ مہیا کر رہے ہیں۔ وہ چاہیں گے کہ اس رینٹل مارچ کے ذریعے جس طرح نواز شریف صاحب پچھلے مارچ میں اس کو بینیفٹ ملا تھا اور وہ نکلے تھے، اس میں مریم صاحبہ کو بھی اسی طرح راستہ مل سکے تاکہ خاندان جو ہے وہ برطانیہ میں، لندن میں تمام کی تمام جمع ہو جائے۔ اسحاق ڈار صاحب پہلے سے وہاں تشریف فرما ہے، اس طریقے سے وہ پھر جے یو آئی کو بند گلی میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہی بنیادی بات تھی جس کا ہم نے اپنی پارٹی کے اندر آواز اٹھائی تھی کہ جمعیت علماء اسلام جیسی پارٹی کو ان لوگوں کے مفادات کے لیے اور ان کے پیسوں کے لیے اس طرح استعمال نہ کیا جائے، اور اسی پہ ہمارے اختلافات کی بنیاد تھی۔ اب بھی ہم مولانا فضل الرحمان جو مہربانی کرے وہ اپنی پارٹی کی طرف توجہ دے اور کسی کے لیے اس انداز میں جو ہے وہ استعمال نہ ہو۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزادی مارچ تھا اس میں بھی ظاہرہ نواز شریف صاحب نے، کیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پیسے دیے تھے مولانا فضل الرحمان کو، اسی لیے انہوں نے دھرنا دیا تھا؟ اور پھر یہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان مالی منفعت حاصل کر رہے ہیں؟ آپ پارٹی کی بھی سینئر لوگوں نے اجلاس کے اندر جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جے یو آئی جان لگائے گی اور مسلم لیگ مال لگائے گی۔ مسلم لیگ میم سے شروع ہے تو مال لگائے گی، جے یو آئی جیم سے شروع ہے وہ جان لگائے گی۔ اس کی تو ہم نے مخالفت کی کہ ہمارے ورکر جو ہے وہ کیسے جان لگائیں گے، اور یہی بات سامنے آئی کہ ہمارے ورکر وہاں گئے، پڑے رہے، بیمار رہے، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، انتقال کر گئے، لیکن اس کے ساتھ یہ لوگ نہیں آئے۔ اور ابھی بھی صورتحال بالکل واضح ہے کہ ایک ٹیلی فون ٹیپ ہوئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر 5 ارب روپے اس فنڈ کے لیے رکھا گیا ہے، پاکستانی 5 ارب روپے، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو لایا جا سکے۔ اس لیے ہم نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ذرا احتیاط کریں، پرانے تجربے کے حوالے سے بار بار اس سوراخ سے اپنے آپ کو نہ ڈسوائیں، اور اگر 24 مارچ کی بات ہے تو کم از کم 29 مارچ کو آپ نکلیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ 3 دن بعد نکلیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید 16 تاریخ کو اس لانگ مارچ کو مزید لانگ کیا جائے گا اور رمضان وغیرہ یا دیگر کوئٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر 2 پارٹیاں ہیں وہ ابھی تک اسی انداز سے اپنے معاملات کو طے کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ معاملات کو اس طرف لے جانے کی بجائے جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب اگر سربراہ ہے، اور انہوں نے کل واضح طور پر پرسوں کہہ دیا کہ لانگ مارچ اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ استعفے ساتھ نہ ہو، اور کل ہی شام کو جناب بلاول صاحب نے کہا کہ اس وقت استعفیٰ ہم نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 بچے اور بچیوں نے تمام تر اپنے پی ڈی ایم کو جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے پیچھے لگا دیا ہے، اور ان کے بیانات ویٹو کا درجہ رکھتے ہیں جو ماضی میں بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ارب روپیہ پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ ہے اس کے لیے مختص کیا گیا، اور یہ ڈونیٹ کیا ہے مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو؟ جی ہاں، یہ ایک ٹیلی فون ٹیپ ہوا تھا، اور یہ باقاعدہ اس کی چرچے یہاں پر اسلام آباد میں اور پاکستان میں سب کو معلوم ہے یہ باتیں۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ورکروں کو کہ آپ 27 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو لانگ مارچ میں نہ نکلیں تاکہ یہ پتہ چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کتنے ورکر ہیں جو باہر نکلتے ہیں۔ آپ قربانی کا بکرا نہ بنے اور مولانا فضل الرحمان کی کال کو ریجیکٹ کر دیں، یا 3 دن بعد نکلیں، اپنی جو آپ کی اکثریت ہے یا اپنی پاور ہے اس وقت آپ شو کر دیں، اس دن آپ نہ نکلیں۔ آپ کی سجیشن یہ ہے اپنے ورکروں کے لیے؟ جی ہاں، دیکھیے سکر میں ابھی ہمارے جنرل کونسل کا
JUIF کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں مولانا نے اس بات کا اعتراف کیا تھا جو بات لیک ہوئی ہے اور اپنے ساتھیوں نے یہ لیک کیا اور انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بار بار دھوکہ ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں۔ اس بات کا یقیناً احساس تو ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے مڑنے کے لیے بھی ان کو نہیں چاہیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز پر 2.5 سال گزر چکے ہیں اور یہ ہمارے پارٹی کو ٹیشو پیپر کے طور پر 2 بڑی پارٹیاں خصوصی طور پر استعمال کر رہی ہیں اور پھر بار بار کے فیصلوں کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور مولانا کا بھی موقف یہی ہے کہ استعفے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو مولانا اپنی پارٹی کے لوگوں کو استعفیٰ دے، اگر وہ بھی نہیں دیتے تو کم از کم مولانا تو اپنا استعفیٰ دے دے تاکہ اس جھنجٹ سے تو جان چھوٹے۔